वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, इलेक्शंस जो हैं अब तकरीबन 8 दिन दूर हैं। इस वक्त कैंपेनिंग जो है मुल्क के हम कह सकते हैं हर हिस्से में हो रही है, मगर ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी के मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को लेके उस हवाले से वाक़यात भी हो रहे हैं। आज भी इत्तला आई है कि एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर थे जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे क्योंकि गालिबन पार्टी टिकट उनको नहीं दिया गया था, उनको भी फायरिंग में हलाक कर दिया गया है। उसकी वजह से वहाँ का इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। मगर आज जैसे कि हम इससे पहले भी शहर और डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करते रहे हैं तफसील से कि वहाँ इलेक्शंस के हवाले से क्या सूरत हाल है, तो आज हम खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर का ज़िक्र करेंगे। ऑब्वियसली कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, बहुत अहम शहर है। इस की इलेक्शंस जो हैं उसके ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। ये 5 कौमी असम्बली की और सूबाई 13 नशिस्तें जो हैं वो यहाँ पेशावर में हैं। NA 28 से लेके 32 तक नेशनल असम्बली की सीट्स हैं। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर से क्लीन स्वीप किया था। माजी के अंदर यही पेशावर और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं जिनको हम पेशावर वैली का हिस्सा कहते हैं, वो ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ डोमिनेट करती थी। बट 2018 के बाद तब्दीली आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस एरिया में भी डोमिनेट कर रही है। पेशावर में जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद 21 लाख से ज़्यादा है। मर्द जो वोटर्स हैं 11 लाख से ज़्यादा है, ख़वातीन 9 लाख के करीब हैं। 1000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो हैं वो यहाँ कायम होंगे। ये जो 5 सीट्स हैं तफसील से जिन पे हम बात करेंगे आज, उनमें ऑब्वियसली काफ़ी हम कह सकते हैं कि हाई कंपटीशन है। हर सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इन सब पे तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अजीज़ मलिक, सीनियर सहाफ़ी हैं, रेजिडेंट एडिटर है, जंग अखबार से इनका ताल्लुक़ है। और हमें ज्वाइन करें मुश्ताक यूसुफजई साहब, सीनियर सहाफ़ी, द न्यूज़ से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सर, आप दोनों से पहला सवाल तो बताएं कि इस वक्त पेशावर में क्या माहौल है, इलेक्शन कैंपेन कोई इलेक्शंस की गहमा गहमी जिसको हम कहते हैं, जो काफ़ी अरसे तक तो बाकी मुल्क में हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आई। आप बताएं पेशावर में क्या माहौल है। जी अरशद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी सर। जी बिल्कुल, पेशावर में जो इंतखाबात की गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि पूरे पेशावर में जो है लोगों ने अपने पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह वेज़ा कर दिए हैं। और जो जलसे जुलूस हैं छोटी लेवल पे, ज़ाहिर है बड़े लेवल पे यहाँ पे एक बिलावल यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक जलसा किया। गो कि उसमें इतने लोग नहीं थे जिसकी तवक्को की जा रही थी, लेकिन बहरहाल सरगर्मियाँ पेशावर में इस वक्त जारी हैं, काफ़ी बेहतर उसमें आ चुकी है। लेकिन वही अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से लोगों में तशवीश है। सुबह भर में जैसे हम देख रहे हैं कि बाज़ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। आज भी जो बाजोड़ में वाक़या हुआ, उसके साथ साथ जो हमारे सदर्न रीजन हैं वहाँ पे भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। तहम ज़ाहिर है इलेक्शन हो रहा है और लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेशावर के 5 हलके हैं जहाँ पे कांटेदार मुकाबला हो रहा है, और 13 जो सूबाई हलके हैं वहाँ पर भी काफ़ी गहमा गहमी है और मुकाबला सख्त होगा। यहाँ पे चूँकि पेशावर जी सर, अभी अब इलेक्शन हम सीट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जी मुश्ताक यूसुफजई साहब, सर आपने अरशद साहब की बात सुनी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट, बट सर उससे पहले एक और सवाल। अब बहुत मेरे ख्याल में अरसे के बाद ये वाक़या हुआ है कि पेशावर से कोई भी नेशनल लेवल का लीडर इलेक्शन नहीं लड़ा। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। और इसके अलावा ये भी जो अरशद मलिक साहब ने कहा था कि कौमी लीडरशिप जो है वो सर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पेशावर आए हैं अभी तक। और अमूमन हमने देखा है माजी में कि जितने भी पार्टी सरबराहान हैं तो वो अक्सर पेशावर आते थे, बड़े बड़े जलसे करते थे और लोग काफ़ी पूरे सुबह से लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन इस बार कोई सियासी लीडर यहाँ पे नज़र नहीं आया सिवाय बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के। तो
ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ سیکورٹی حالات ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے، یعنی اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں خیبر پختونخوا میں اور اسپیشلی پشاور میں دو پارٹیاں اور ان کے جو نمائندے ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، مقابلے میں نظر نہیں آ رہے. ایک تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور دوسری پیپل پارٹی ہے. ایک کا دکا کہیں ان کے پوسٹر نظر آتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ اصل مقابلہ ہے اسپیشلی پشاور میں، وہ ظاہر پی ٹی آئی نے یہاں پہ 9 سال حکومت کی اور پشاور کو انہوں نے سویپ بھی کیا تھا 2018 میں، تو کافی انہوں نے یہاں پہ سرو کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹس ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں. دوسری جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹس نظر آ رہے ہیں، سپورٹر نظر آ رہے ہیں، پوسٹر نظر آ رہے ہیں. اور تیسری جو بڑی قوت یہاں پہ ہے جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل احمد صاحب کی جماعت ہے وہ ہے. جماعت اسلامی کا بھی اتنا نہیں ہے، ایک کا دو کا نظر آتے ہیں، لیکن اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. تو یہ جو ایک بڑی وجہ آپ نے بتائی کہ بڑے لیڈرز نظر نہیں آ رہے. تو چونکہ صحیح. بڑے لیڈر تب جاتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہماری پارٹی مضبوط ہے اور کافی سیکیور جگہ جب ان کو ملتی ہے، اسپیشلی جب آپ دیکھیں مسلم لیگ نواز جو ہے کافی ایکٹیو ہے ہزارہ ڈویژن میں، تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو چونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے اور عوامی نیشنل پارٹی کی جو غلام بلور صاحب ہیں ان کو شکست ہوئی. اس طرح عمران خان صاحب کو ایک بار شکست ہوئی تھی اور دوسری بار پھر عمران خان نے غلام بلور صاحب کو شکست دی تھی. جو مقابلہ ہے پشاور میں، تو وہ بھی میرے خیال میں یہ واقعی الیکشن ہے جو ہم نے کور کیے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی کوئی بھی کینڈیڈیٹ ان کو اندازہ نہیں ہے، پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ پوزیشن کیا ہے. ایک تو انسرٹینٹی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے، جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ کترا رہی ہیں کیونکہ سیکیورٹی ایشوز ہے اوورآل. لیکن پشاور میں جو ہے کافی لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور سمے ہوئے ہیں، صرف ڈور ٹو ڈور کمپین چلا رہے ہیں این پی والے، پی ٹی آئی والے اور جے یو آئی والے، ادروائز وہ بڑی دل سے نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. جی سر، اب ارشد صاحب آپ سے گفتگو پھر میں لے کے آتی ہوں. ہم بات کریں گے NA-128 کا، NA-28 معاف کریے گا. یہاں سے ساجد نواز خان صاحب ہیں، پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی کینڈیڈیٹ ارباب خضر حیات ہیں، ENP کی طرف سے شیخ فیاض ہیں، نور عالم خان صاحب جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور حافظ حشمت خان جماعت اسلامی کی طرف سے ہیں. سر بتائیں آپ کے خیال میں واٹ آر دا ادھر کون سے کینڈیڈیٹس جو ہیں آپ کے خیال میں مضبوط ہیں اور کن کینڈیڈیٹس میں مقابلہ ہوگا؟ نور عالم خان صاحب کا خاص طور پہ ذکر کریے گا سر، کیونکہ پچھلی دفعہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ تھے اور کامیاب ہوئے تھے یہاں سے. جی بالکل عارفہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ NA-27 پشاور ہے جہاں پہ نور عالم خان پی ٹی آئی سے تھے، انہوں نے 71,158 ووٹ لیے تھے، جبکہ اس وقت جو آج کل گورنر ہیں ہمارے غلام علی صاحب، انہوں نے 39,000 ووٹ لیے تھے، تو آدھے سے زیادہ ان کے ڈبل ووٹ تھے. اب وہاں پہ جو مقابلہ ہو رہا ہے اس میں جو ساجد نواز ہیں وہ پی ٹی آئی سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں نور عالم جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کے اب جے یو آئی کو جوائن کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں NP کے پروفیسر شیخ فیاض صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے کرامت اللہ چغر مٹی ہیں جو کہ سابق صوبائی اسمبلی کے اسپیکر بھی تھے. ساتھ میں جو ہیں حافظ حشمت ہیں جماعت اسلامی کے. تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس حلقے میں پی ٹی آئی کے ساجد نواز کا مقابلہ ہوگا نور عالم خان کے ساتھ. میرے خیال میں کہ یہ دو جو امیدوار ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان تھوڑا سا سخت مقابلہ ہوگا. ظاہر ہے کہ نور عالم اس حلقے میں کافی انہوں نے کام کیے ہیں، اور ساجد نواز چونکہ ان کو پی ٹی آئی کا ایک ایج حاصل ہے، تو ان کے درمیان مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مقابلہ ذرا ٹف ہوگا. بالکل صحیح. جی مشتاق صاحب، آپ اس حلقے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، چونکہ یہ نور عالم خان صاحب جو ہے یہ پیپل پارٹی میں تھے 2008 میں، یہاں پہ انہوں نے پیپل پارٹی کے الیکشن لڑا تھا، وہ جیت کے آئے تھے، MNA بن گئے تھے. پھر انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، ان کو پتا تھا کہ پارٹی کمزور ہے اس صوبے میں اور پی ٹی آئی کافی پاپولر تھی، تو پھر 2018 میں وہ MNA بنے تھے. ساجد نواز جو ہے یہ پی ٹی آئی کے بڑے پرانے کارکن ہیں اور 2013 میں یہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا. اب چونکہ نور عالم صاحب جو ہے وہ جے یو آئی میں آ چکے ہیں اور ان کو اندازہ تھا، اصل میں سب لوگ الیکشن سے پہلے جب ان کو پارٹی چھوڑنی ہوتی ہے، جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پارٹی سے ان کو ٹکٹ نہیں ملتا،
تو پھر وہ دیکھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں کہ آنے والی پارٹی ہے دوسری بڑی پارٹی کون سی ہے. تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ANP کی طرف ان کا رجحان تھا اور JUI کی طرف تھا، تو اس لیے JUI میں چلے گئے. اور JUI جو ہے وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل اپنی پالیسی تبدیل کی ہے. انہوں نے سیاسی جماعت کو الگ رکھا ہے JUI، اور جو اس وقت الیکشن وہ لڑ رہے ہیں لوگ، تو جتنے پیسے والے ہیں، جو انفلوئنشل لوگ ہیں جس کو ہم الیکٹیبل کہتے ہیں، تو وہ ان کے پارٹی میں آ رہے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اپنے درینی کارکنوں کو ہٹایا ہے، ان کو سائڈ پہ رکھا ہے، اور جو نیو کمرز ہیں ان کو انہوں نے الاؤ کیا ہے. جس طرح نور عالم صاحب ہے، جس طرح ناصر موسیٰ زئی ہے، پہلے مسلم لیگ میں تھے، پھر PTI کے ٹکٹ پہ نئے بنے تھے، پھر انہوں نے جمعیت میں شمولیت اختیار کی تھی. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں الیکٹیبل، جن کے پاس پیسہ ہوتے ہیں اور الیکشن کے دوران وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہاں پہ اس سیٹ پہ نور عالم صاحب کا اور ساجد نواز کا بڑا اچھا اور کانٹے دار مقابلہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم پشاور کے حلقے ڈسکس کر رہے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے NA29 کی. یہاں سے صوبیہ شاہد صاحبہ جو ہے نون لیگ کی طرف سے، ثاقب اللہ خان صاحب ANP کی طرف سے، اور ارباب عامر ایوب جو ہیں وہ بھی یہ الیکشن لڑے ہیں. PTI سے ان کی وابستگی ہے. جی ارشد صاحب، اس حلقے کی بات کریں. جی، ہم NA28 کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ جو MNA تھے یہاں سے، ان میں 74,417 ووٹ لے کے ارباب عامر ایوب صاحب جیتے تھے PTI کے. آپ بھی ارباب عامر ایوب صاحب جو ہیں وہ PTI سے یہاں پہ امیدوار ہیں. صاحبزادہ عرفان اللہ جو ہیں وہ JUI سے ہیں. ثاقب چمکنی جو ہیں وہ ANP سے ہیں. ملک امجد پیپلز پارٹی سے. جسٹس ریٹائر غلام محی الدین جو ہیں وہ جماعت اسلامی سے ہیں. مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے اس حلقے میں ارباب عامر ایوب جو ہیں وہ PTI سے ہیں، اور پہلے بھی اسی حلقے سے جیتے تھے. ان کا مقابلہ جو ہے JUI کے صاحبزادہ عرفان اللہ اور ثاقب چمکنی کے درمیان محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ثاقب چمکنی جو ہے ہدایت اللہ چمکنی کے برخوردار ہیں، جو کہ یہاں پہ اسپیکر رہے ہیں ANP کے صوبائی اسمبلی میں. تو ان تین کا مقابلہ قریب قریب لگ رہا ہے. جی مشتاق صاحب. جی بالکل، میں ہمارے صاحب سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ چونکہ عامر ایوب صاحب یہاں سے پہلے جیت کے آئے ہیں، اور اصل میں PTI کا یہاں پہ کافی ووٹ بینک ہے، اور ان کا مقابلہ شاید سخت ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ چمکنی صاحب جو ہے، اصل چمکنی صاحب کے جو بیٹے ہیں کافی مضبوط ہیں وہاں پہ. تو مقابلہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ دونوں ANP اور PTI کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے درمیان ہوگا. اور میرے خیال میں یہاں پہ جو ہے ایوب صاحب کافی اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کافی ایکٹیو ہیں، اور PTI یہاں پہ کافی مضبوط ہے اس علاقے میں. صحیح. جی اگلی جو سیٹ ہے ادھر سے پاکستان شاندانہ گلزار صاحبہ کھڑی ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کی وابستگی تھی. ویسے تو یہ آزاد امیدوار ہیں، جیل بھی گئیں، اور ان کے سامنے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز، ANP اور جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹس ہیں. جی ارشد صاحب. یہ بڑا دلچسپ حلقہ ہے جی. NA29 پشاور. یہاں سے ناصر موسیٰ زئی جب PTI کے تھے تو 49,762 ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے تھے. اب ناصر خان موسیٰ زئی جو ہیں انہوں نے پارٹی تبدیل کر لی ہوئی ہے. وہ اب JUI سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقے میں، اور یہاں سے PTI کی شاندانہ گلزار جو ہیں وہ کھڑی ہیں. تو بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا. دونوں PTI سے تھے، اب ایک PTI میں ہے اور دوسرا نہیں ہے. ساتھ میں ANP کے امیدوار ہیں، وہ یہاں سے ہمارے ضلع ناظم بھی رہے ہیں، ارباب عمر. تو ان کا مقابلہ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ شاندانہ گلزار، ناصر موسیٰ زئی اور ارباب عمر، ان تینوں کا درمیان مقابلہ ہوگا، اور کانٹے دار مقابلہ ہوگا شاندانہ اور ناصر کا. جی مشتاق صاحب. جی بالکل. مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ خاتون کو، سوری آپ جواب ضرور دیجیے گا، بٹ یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ خاتون کے لیے پشاور شہر میں کیمپین کرنا کتنا مشکل یا آسان ہے؟ میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ میں ابھی بتا رہے تھے سمر ملور جو ہے پشاور سے وہ کڑی ہے NP کے ٹکٹ پہ، صوبائی اسمبلی کے وہ کینڈیڈیٹ ہے. تو وہ کافی ایکٹیو ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جاتی ہے ڈور ٹو ڈور کمپین چلا رہی ہے، کوئی جلسہ نہیں کرتی. تو کوئی مشکل نہیں ہے خواتین کے لیے یہاں پہ. اور پھر
خواتین کے ساتھ لوگ ویسے بھی وہ ہمدردی دکھاتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں. اور چونکہ شاندانہ گلزار ان کے والد صاحب یہاں سے مینیجر رہ چکے ہیں اور یہاں پہ وہ چیئرمین بھی تھے پبلک سروس کمیشن کے, تو کافی انہوں نے کام کیے ہیں, بیوروکریٹ رہے ہیں اور ابھی جو کہ کافی ایکٹیو ہے. اور ان کو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس وقت ان کو ہمدردی مل رہی ہے کہ وہ جیل جا چکی ہے. وہ پہلی خاتون ہے یہاں سے خیبر پختونخوا سے کہ وہ تحریک انصاف کے کھاتے میں جیل گئی ہیں. تو وہ سب کچھ جو ہے وہ بتا رہی ہے لوگوں کو اور کافی ایکٹیو ہے. لیکن جس طرح میں نے ذکر کیا پہلے کہ شہر کے اندر تو پی ٹی آئی کافی اسٹرانگ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا ان کو فائدہ ہے, استعمال کر رہے ہیں. ایجوکیشن یہاں پہ زیادہ ہے. جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ مذہبی جو حلقوں کا ووٹ ہے وہ زیادہ ہے اور اے این پی کا بھی ووٹ زیادہ ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اس علاقے میں ان کو ایج حاصل ہے. ناصر موسیٰ کا بھی کافی ووٹ بینک ہے. ایک تو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے, دوسرا جے یو آئی کا وہاں پہ ووٹ بینک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ناصر موسیٰ نے پہلے بھی کوششیں کی تھی مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ کافی الیکشن انہوں نے لڑے تھے, کافی کام بھی کیے تھے اس وقت جو مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, لیکن وہ ناکام رہے تھے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ جیت کے آئے تھے, ایم این اے بن گئے تھے. بالکل ٹھیک جی. سر 2 حلقے ہیں بٹ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس حلقے کا جہاں سے غلام احمد بلور صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اے این پی کی طرف سے. obviously بہت اہم بشیر معاف کریے گا بلور فیملی کا بہت ایک اہم رول رہا ہے پشاور کی سیاست میں, اور اس کے بعد جب سے ملیٹنٹس کی جنگ شروع ہوئی تو 2 ممبرز اس فیملی کے جو ہیں وہ شہید بھی کیے گئے, اس لیے یہ کافی اہم حلقہ ہے. اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. جی ارشد صاحب, غلام بلور صاحب بہت اب عمر بھی ان کی زیادہ ہے, پھر بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی جے یو آئی فے, نون لیگ, پی ٹی آئی سب کے ہی کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں. سر اس ریس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہاں سے شوکت علی صاحب نے پی ٹی آئی کے جب وہ یہاں سے امیدوار تھے پچھلے الیکشن میں تو 87,895 ووٹ انہوں نے لیے تھے. اس وقت غلام بلور صاحب نے ان سے نصف 42,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. تو یہاں پہ اب پی ٹی آئی کے جو ایک یہاں پہ سابق ایم پی اے تھے آصف خان, ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا. تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے آصف خان پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں. جے یو آئی نے مولانا حسین مدنی کو وہ ٹکٹ دے رکھا ہے. اے این پی نے حاجی غلام بلور کو, جو 5 دفعہ یہاں سے جیت چکے ہیں. لیکن یہ حلقہ بڑا ایک مشہور حلقہ اس لیے بھی ہے کہ یہاں سے عمران خان نے بھی الیکشن لڑا, آفتاب شیرپاؤ نے بھی الیکشن لڑا, محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی یہاں سے الیکشن لڑا. تو یہاں پہ جماعت اسلامی کا امیدوار بھی ہے, یہاں پہ پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی ہے. تو میرے خیال میں غلام بلور صاحب کا پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار یہاں پہ کھڑے ہیں آصف خان, ان سے مقابلہ ہوگا. کیونکہ یہ حلقہ زیادہ تر اے این پی کے یہاں پہ کافی ووٹ بینک ہے, لیکن پچھلے الیکشن میں وہ یہ الیکشن اپنا انتخاب نہیں جیت سکے تھے. لیکن اس دفعہ مقابلہ تھوڑا سا ان کا سخت ہوگا. جی مشتاق صاحب. جی بالکل, ملک صاحب نے بالکل صحیح کہا. اصل میں یہاں پہ پہلے بھی بلور صاحب جیت کے آ رہے ہیں اور یہ بلور صاحب جو ہیں کافی ابھی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں. اس کے باوجود یہ جہاں بھی فوتگی ہوتی ہے, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو ہم ان کو شہر میں دیکھتے ہیں. یہ خود جاتے ہیں, جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور یہ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. کافی اب عمر رسیدہ ہو چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بلور فیملی کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی اس وقت بہت زیادہ ہے اے این پی سے ہٹ کر, کیونکہ ان کی فیملی کافی انہوں نے سفر کیے ہیں اس پورے پروسیس میں, تو ایک ہمدردی کا ووٹ ان کے پاس ہے. لیکن چونکہ یہ کافی عجیب علاقہ ہے پورے شہر میں, یہاں پہ ہر طبقے کے لوگ آباد ہیں, شہر کے بھی لوگ ہیں, دیہات سے بھی لوگ معاف کریے گا سر, وقت بالکل کم رہ گیا. ارباب شیر علی صاحب کا جو حلقہ ہے این اے 30, اس کو اگر کوئکلی 30 سیکنڈز آپ دونوں کے پاس ہے. ارشد صاحب پہلے آپ. ارباب شیر علی صاحب یہاں سے جیتے تھے 73,781 ووٹ لے کر, جبکہ ارباب عالمگیر جو تھے 14,593 ووٹ لے کر وہ جیتے تھے. اب مقابلہ ارباب شیر علی کا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں. ان کا مقابلہ اپنے ہی کزن ارباب عالمگیر کے ساتھ ہی ہے. بالکل ٹھیک. مشتاق صاحب 30 سیکنڈ کیا دلچسپ مقابلہ ہے. بالکل, یہ بھی ایک دلچسپ مقابلہ ہے اور میرے خیال میں دونوں بہت برابر ہے, لیکن پی ٹی آئی یہاں پر بھی کافی سٹرانگ نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمان, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج بھی بانی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو اور ان کی اہلیہ کی سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उनके जो कन्विक्शंस हैं उस हवाले से। गुज़िश्ता शाम जब हम साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की कन्विक्शंस पर बात कर रहे थे तो उस वक्त तोशा खाना ट्रायल जो था वो अडियाला जेल में जारी था। जो गवाह हैं उनको सुना जा रहा था और इस हवाले से केस की प्रोसीडिंग्स हो रही थीं। कुछ लोगों का तो यही ख्याल था कि गुज़िश्ता रात ही फ़ैसला सुना दिया जाएगा, मगर फिर जज साहब की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई कि तबीयत सही नहीं थी और वो जो कन्विक्शन थी वो आज फिर जब अदालत ने समाअत शुरू की तो वो फ़ैसला सामने आया। तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को और उनकी बीवी बुशरा बीबी को 14-14 साल बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। इसके साथ साथ उन पर जुर्माना भी आयद किया गया है। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ जब ये आज समाअत हुई कोर्ट रूम में तो जज से जो बानी चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने गुस्से में ये भी कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो हाज़िरी के लिए बुलाया गया था और फिर ये कह के वो एक दफ़े अदालत से उठ के भी चले गए, मगर फिर वो जब वापस आए तो उनको ये सज़ा जो है वो सुना दी गई है। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रद्द अमल फ़ौरन आया। इस पे न सिर्फ उन्होंने फ़ैसले की तनकीद की बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि फ़ैसले जो हैं दोनों इनको अपील इनके ख़िलाफ़ की जाएगी हाई कोर्ट्स में। जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी फ़ौरन रद्द अमल सामने आया। हमने आपको साउंड बाइट्स भी सुनाई हैं। कुछ कह रहे हैं कि मुकाफ़ात अमल है, कुछ कह रहे हैं कि सज़ा जो है वो बिल्कुल सही दी गई है, ये मामलात ऐसे ही थे। और एक और जो आज डेवलपमेंट वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसको भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सील कर दिया गया है और लीडर्स को वहां जाने से रोका है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी अली ज़फ़र साहब, सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों को दोनों फैसलों की कॉपीज़ मिली है बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने ये फैसला किया है कि आप इनको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में तो आपको जो जजमेंट्स हैं वो रिटन जजमेंट आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। जी आप दुरुस्त कह रही हैं आरफा, मैंने पहली बार देखा है कि आपको सजा सुना दी गई है लेकिन वो कागज या जो ऑर्डर या रिटन ऑर्डर जो जजमेंट है जिसके बेसिस पे सजा सुनाई गई है वो अभी तक लिखा जा रहा है। तो ये अजीबो गरीब बात है कि लिखने से पहले आपको सजा सुना दी जाए और फिर अब आपको क्योंकि रिटन ऑर्डर नहीं है आप अपील ना कर सकें और आप इंतजार कर रहे हैं सारे कि वो क्या लिखते हैं। बेसिकली हम इसके लिए अदालत से कल रजू कर रहे हैं और अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि जज साहिबान से कहें कि आपने सजा तो सुना दी है लेकिन अब काइंडली रिटन ऑर्डर भी दे दें ताकि अपील फाइल की जा सके। बिल्कुल सही सर। आपके ख्याल में कितनी जल्दी आपको कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली ये इलेक्शन से जितने दिन पहले सज़ा आई है, अब ये तो नहीं लगता मुमकिन कि इलेक्शन से पहले कोई रिलीफ आपको मिल पाएगा या इमरान खान साहब को। लेकिन जहाँ तक ये केस का ताल्लुक है, ये जो मुकदमे थे, अगर आपने किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है और साबित करना है तो कानून और आइन ये कहता है कि आप फेयर ट्रायल के जरिए कर सकते हैं, यानी मुनसिफाना समाअत हो अदालत में, आपको वकील की भी इजाज़त हो, आपको जिरा की भी इजाज़त हो, आप अपने दफा में शहादत भी पेश कर सकें तो फिर तो वो ट्रायल होता है। लेकिन ये जो हुआ है, क्योंकि मैंने उसको कल खुद भी विटनेस किया, ये जो हुआ है ये तो इंसाफ और कानून के खिलाफ था। ये तो एक इंसाफ और कानून के साथ फ्रॉड था, एक तरह से मजाक था, क्योंकि ये फैसला इसमें अदालत ने ये कह दिया कि आपको जिरा की इजाज़त नहीं है, अदालत ने ये कह दिया कि आपको वकील पेश करने की इजाज़त नहीं है, अदालत ने ये कह दिया कि आप जो हैं आप बिल्कुल अपनी शहादत पेश नहीं कर सकते दिफा में, अदालत ने ये कहा कि आप बयान नहीं दे सकते। मैंने ये देखा कि जो वकला थे उनको बंद कमरे में बंद कर दिया और सामने उनके गार्ड्स खड़े कर दिए गए। मैंने ये भी देखा कि जो वकला थे उनको वो बेचारे कहते रहे कि हमें जिरा करने का मौका दें, हम सामने मौजूद हैं, लेकिन वो कमरा अदालत से उठ के दूसरे कमरे में अदालत लगा ली। तो इस किस्म की जब बातें हों
تو نظر آتا ہے کہ آرٹیکل 10A جو ہمارا کہتا ہے آئین کے ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے فیصلے کرنے ہیں، فیئر ٹرائل تو یہ ہوا ہی نہیں، اس کو فیصلہ بھی نہیں کہتا میں، بالکل صحیح سر، ڈسیژن بھی نہیں کہتا، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک مذاق ہے. اور اس لیے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جب اپیل لگے گی کسی بھی جج کے سامنے تو وہ اس کو 5 منٹ نہیں لگائیں گے اس کو سسپینڈ کرنے میں. بالکل ٹھیک. معاف کریے گا سر، میں آپ کی بات یہاں کاٹوں، مجھے ایک بریک لینی ہے. ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک اور پھر ہم علی ظفر صاحب سے گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں علی ظفر صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں گے پارٹی کا جو آج سیکریٹریٹ بند ہوا اور جو کوئی پاکستان تحریک انصاف کے پلانز تھے الیکشنز دوبارہ کروانے کے. جی علی ظفر صاحب، سر کچھ اطلاعات آ رہی تھیں کہ آپ لوگ چاہتے تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز دوبارہ کروا لیں تاکہ جو سمبل کا ایشو ہے یا آپ کے آزاد امیدوار ہیں، ریزرو لسٹ ہیں، اس پہ کوئی فرق پڑے. جی بالکل، درست آپ کی اطلاع ہے. 2 بار تو الیکشنز ہمارے جو پی ٹی آئی کے تھے وہ نہیں کرائے گئے تھے. اس کے بعد فائنلی سپریم کورٹ نہیں کرائے گئے تھے لیکن وہ نہیں مانے گئے تھے اور سپریم کورٹ نے فائنلی فیصلہ کیا تھا کہ آپ دوبارہ کرائیں. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے ہمیں اعتراضات تو ہیں اس فیصلے سے، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا اور میں نے یہ ایڈوائز کی کہ اب ہمیں انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے چاہیے اور اس کے لیے ممبرز کی میٹنگ کال کر کے ان سے ایک ریزولوشن پاس کرائی جائے تاکہ ایک شیڈیول بنے اور اس میں الیکشنز ہوں. اس سلسلے میں ایک جنرل میٹنگ کال کی تھی اور میں نے یہ ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ساری جو علاقے ہیں ہمارے جو سٹیز ہیں اس میں آپ ضرور اپنا لوگوں کو بلا سکیں تو ایک وینیو بنا لیں، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی. اور اس سلسلے میں یہ کارروائی شروع ہوئی ہی تھی کہ اسلام آباد سیکٹریٹ میں ریڈ ہو گیا، اسلام آباد سیکٹریٹ کو بند کر دیا گیا. کوئٹہ میں بھی یہ ہوا، کچھ جو لوگ جا رہے تھے جو ممبرز ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ یہ نہ ہو سکے. لیکن بہرحال ہم نے چونکہ ڈیجیٹل ریزولوشنز بھی اور اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا تو وہ ہو تو گیا سکسیسفلی. لیکن مجھے یاد آئی بات، وہ آپ کو یاد ہے جب سمبل کیس کا ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی لائیو ٹی وی پہ، تو جج صاحب ایک آبجیکٹ کر رہے تھے کہ آپ نے پشاور میں ایک جا کے جلسہ کیوں کیا، ایک گراؤنڈ میں کیوں کیا، آپ نے اسلام آباد کرنا تھا یا کوئی اور شہر میں کرنا تھا اور اپنا وہاں آپ نے پولنگ کرنی تھی. تو میں نے جواب دیا تھا اس کا کہ ہمیں وہ جگہ نہیں مل رہی تھی اور ہمیں اگر ہم اپنا سینٹرل سیکٹریٹ کرتے تو وہاں ریڈ ہو جانا تھا. تو جج صاحب نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ ہمارے پاس آ جاتے یا ہمارے پاس آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے مجھے شاید سپریم کورٹ ہی جانا پڑے یہ کہنے کے لیے کہ ادھر ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ کی مان رہے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشنز کا پروسیس شروع کیا ہے ہم نے دوبارہ سے، تو اب آپ ہماری مدد کریں اور یہ انتظامات کریں کہ ہم یہ کر سکیں اور یہ ہماری جو مداخلت ہو رہی ہے اس میں اور جو ریڈز پڑ رہے ہیں اس کو روکا جائے. صحیح. اچھا سر یہ بتائیں کہ obviously الیکشن تو آپ کروا رہے ہیں بٹ جب تک یہ سارا پروسیس مکمل ہوگا، آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، تب تک لگتا ہے جنرل الیکشنز تو ہو جائیں گے. ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد جو ایک مرحلہ ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ سارے جو آزاد امیدوار ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی چھتری تلے آ جائیں، آپ کو ریزرو لسٹ جو خواتین انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے اور باقی وہ ایلوکیشنز بھی مل جائیں، سر اتنا وقت ہوگا آپ کے خیال میں یہ پروسیس اتنا سموتھلی چل سکتا ہے اور کہ آپ یہ سب کچھ کر لیں، اچیو کر لیں؟ دو باتیں ہیں عارفہ. ایک تو یہ کہ اس الیکشن کے بغیر بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹس ہیں اور وہ پارٹی کو ہی جوائن کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز اور ایفیڈیوٹ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم ایز پی ٹی آئی ممبرز ہم یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس لیے وہ ایشو نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم نے بیلٹ اینڈ بریجز پالیسی کے تحت ہم نے فیصلہ کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ یقینی طور پہ الیکشن شاید جنرل الیکشن سے پہلے ہی ہو جائیں اور اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں مزید کچھ نہیں کر سکتا. ہم تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کر رہے ہیں اب
جو سر معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، مگر کیونکہ بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کبھی پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں، کبھی کوئی اور کہتا ہے کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے ہم حکومت بنائیں گے. اگر کوئی چلا گیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک نمائندہ ہے جو آزاد الیکشن لڑا ہے، وہ اگر کسی اور پارٹی میں چلا گیا، کیا اس کو آپ روک سکتے ہیں؟ جی وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ میں ممبر ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی کا. اس نے جب ووٹ مانگے اس نے ایک ممبر کے طور پہ مانگے، اور اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے. اگر ایفیڈیوٹ کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے اور جب الیکشن لڑ لے اس کے بعد اپنی پارٹی تبدیل کرتا ہے تو پھر وہ ڈسکوالیفائڈ ہوگا بیکاز اس نے غلط بیانی کی. تو یہ آپ کو کورٹ جا کے اسٹیبلش کرنا پڑے گا. بالکل جانا تو کورٹ پڑے گا. بدقسمتی سے ہر چیز اگر نہیں کوئی مانتا تو آپ کو عدالت میں ہی یہ سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک مجبوری ہے جو ہمیں شاید کرنی پڑے اگر کوئی چھوڑتا ہے. لیکن اول تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ہوتا ہے کیونکہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو پھر یہ اس کا ڈسکوالیفیکیشن اس کا نتیجہ ہوگا. بالکل صحیح. سر کیا are you already very quickly we run out of time، کیا آپ ابھی are you in touch with the ECP already about the fact کہ آپ لوگ الیکشنز دوبارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اور کیا ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس ملا ہے؟ دیکھیں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ انٹرنل معاملہ ہے ہمارا. ہم الیکشن کرائیں گے اور ہم اس کو جو ریکوائرمنٹس بتائی گئی تھیں، جو پچھلی بار کہا تھا کہ آپ نے یہ بھی نہیں کیا آپ نے وہ بھی نہیں کیا، وہ ہم اس کو پورا کریں گے اور ہم کرائیں گے. اور اس کے بعد ان کو ماننا پڑے گا الیکشن، کیونکہ سارے ممبرز نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن کریں گے، اور اس فیصلے کو اب ہم امپلیمنٹ کریں گے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کوئی اس میں مداخلت کرنا چاہے تو ان کی پھر جو ایک طرح سے باعث ہے وہ اور مزید قائم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.